मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने सूरह मरियम को शुरू किया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये मक्का में नाजिल हुई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त यहूद व नसारा से कोई मेल जोल नहीं था और ऐसे आयतें नाजिल होती थी। फिर ये लोग मुशरिकीन मक्का कहते थे असल में ये ईसाइयों और यहूदियों से सीखते हैं ये बातें, वरना इनको कहाँ से पता चल रही हैं। लेकिन कमाल की बात है कि कुरान ने इतने खूबसूरत अंदाज से हज़रत मरियम की, हज़रत ईसा की पाक दामनी, मूसा अलैहिस्सलाम की हैसियत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैसियत को इतने खूबसूरत अंदाज से बयान किया कि ऐसा आज तौरात और इंजील में भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की वो रहमत है जो उसके बंदे ज़करिया पर हुई। थोड़ा सा मैं हर साल ना पैगंबरों का थोड़ा शजरा बयान करता हूँ, तो मुख्तसरन बयान करूँगा क्योंकि कई साल मैंने डिटेल में बयान किया है। तो पैगंबरों का थोड़ा सा शजरा आपके जहन में होगा तो फिर कुरान मजीद के इन वाक़यात को सुनने में लुत्फ़ भी आएगा, ईमान भी ताज़ा होगा। सबसे पहले पैगंबर तो हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका कुरान सिर्फ इतना ही तज़किरा करता है कि उनको हमने कैसे बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो। दावत का उनका तज़किरा नहीं है क्योंकि पब्लिक की मार्केट से शॉर्ट थी, वो किसको दावत देते, सारे अपने ही बच्चे थे। जुड़वा बच्चे पैदा होते थे आदम अलैहिस्सलाम के, तो उसमें जो जुड़वा होते थे उनको बहन भाई समझा जाता था और जो अगले पेट से होते थे वो पिछले पेट वालों के लिए नामहरम समझे जाते थे। समझ रहे? तो बहन के लिए जो दिल में जज्बात होते हैं ना, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, अल्लाह के इख्तियार में। तो अल्लाह ताला ने बहन करार दिया था उसको जो एक पेट से हो। लड़का लड़की पैदा हुए ये क्या है? बहन है। अगले जो पैदा हुए वो कजनों की तरह होते थे। ये शुरू में बकाए नस्ल के लिए ऐसा रखा गया। फिर बाद में जब एक दफा नस्ल पैदा हो गई तो फिर जब उनकी शादियां हुई हैं, फिर उनके जो बच्चे हुए हैं, फिर वो कजन समझे गए और जो एक माँ बाप के थे वो बहन भाई समझे गए। समझते हो कि नहीं समझते? बैठ जाओ मेरा बच्चा। तो ऐसे ही स्टाइल है बच्चों का, देखो बच्चे भी ना, वो छोड़ो भी। तो आदम अलैहिस्सलाम की दावत का हमें तज़किरा नहीं मिलता, सिर्फ उनके बेटों का तज़किरा मिलता है कि हसद की आग में जल के काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और वो पहला इस जमीन पर कत्ल था। उसके बाद क्या हुआ कि शीस अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम आए दुनिया में। ये सारे कदीम पैगंबर हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम। ये नूह अलैहिस्सलाम से पहले के हैं। हुआ ये कि उस वक्त तक जमीन में शिरक नहीं था, नाफरमानी थी, कत्ल गारत भी और भी जो भी बुराइयां होती हैं। और बुराइयों पर अल्लाह ने कहा है कि जहन्नम में सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा खाने के बाद एक न एक दिन जहन्नम से निकल जाओ। सबसे पहला शिरक आया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शिरक कहाँ से आया? जो नेक लोग थे ना, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की तो औलाद तौहीद परस्त थी, तो जिसको वो देखते, अब ये पता नहीं हमें कि नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम में वक्फा कितना है, 1000 साल है, 20,000 साल है, 40,000 साल है, 1 करोड़ साल है, कुछ भी हमें मालूम नहीं है। कुछ अंदाजे हैं। बाज़ हजरात का अंदाज़ा ये कि आज से लेके अब तक जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है वो 10,000 साल तक का है, लेकिन ये भी तखमीने हैं, इस बारे में तहकीक इसको तो नहीं कहते ना, एक अंदाजे होते हैं। अंदाज़ा तो फिर अंदाजे के तौर पर बयान किया जा सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन इतनी बात है कि तवील ज़माना है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का कद सही हदीस से पता चलता है 60 गज था। 60 गज समझते हो? 1 गज तकरीबन 3 फुट का होता है। तो इतना बड़ा कद। कल एक बाप बुजुर्ग आए मुझसे पूछने लगे कि आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 गज था, ये साबित है हदीस से? मैंने कहा जी। कह रहे फिर उनकी बीवी का कद नॉर्मल था या वो भी 60 गज? मैंने कहा हजरत कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा जाहिर है उनकी बेगम भी, अम्मा हव्वा जो हमारी माँ थी, वो भी कितना कद था, वो बुजुर्ग थे, बूढ़े आदमी थे। तो फिर मुझे कहने लगे हमने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी हजरत हव्वा। मैंने कहा ये रिपोर्टें मेरे पास नहीं है। खैर, और फिर उम्रें भी लंबी,
ظاہر ہے جب اتنا اونچا قد ہے تو پھر ہر چیز اس سے مطلب، اور ویسے بھی زمین میں کوئی ہے نہیں نا، تو انہوں نے ہی آباد کرنا تھا. ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی. اچھا یہ ایتھیس لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا قد تھا تو اس زمانے میں ہمیں اتنے بڑے بڑے ڈھانچے ملتے کیوں نہیں؟ بھائی آبادی بہت تھوڑی تھی. جب اتنی تھوڑی آبادی تھی تو وہ کہاں گئے ہمیں کیا پتا کہاں گئے؟ زمین کوئی چھوٹی تھوڑی ہے، اور ویسے بھی کوئی مل گیا تو آپ ڈائناسور کے کھاتے میں ڈال دو گے اس کو. اچھا بلکہ یہ ڈائناسورز کا وجود بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں مخلوق کا قد بہت بڑا تھا. دیکھو جب آدم علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا تو اس زمانے کی چھپکلیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہوں گی نا، کیا خیال ہے؟ اس زمانے کے چوہے بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے. تو یہ ڈائناسورز کے جو مجسمے نکلے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کی مخلوق کیا تھی. وہ تھی ساری مخلوق بڑی بڑی مخلوق تھی. اللہ نے زمین میں بہت سارے لوگوں کو آباد کرنا تھا تو ان کے قد اللہ نے چھوٹے کر دیے، کیونکہ ابھی اسی اسٹائل کے لوگ ہوتے نا اتنے بڑے بڑے، تو کھاتے کتنا، وہ کتنا کھانا چاہیے تھا ان کو، تو بڑے مسائل ہو سکتے تھے. بہرحال اب اللہ کی حکمتیں تھیں. تو پہلے پیغمبر جو اس زمین پہ توحید کی دعوت کے لیے آئے ہیں وہ ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے دور میں شرک پھیل گیا تھا. شرک کیسے پھیلا تھا؟ جو نیک لوگ ہوتے تھے، بڑے بزرگ ہوتے تھے، لوگ عقیدت محبت میں آ کے بیٹھنا بھی چاہیے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. آج دو انتہائی ہیں، ایک انتہا یہ کہ بزرگوں کو خدا بنا لو، دوسری انتہا یہ کہ بابا لیس ہو جاؤ، بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ دونوں افراط اور تفریط ہیں. بھائی بزرگ ہر دور میں مارکیٹ میں ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے جا کے اصلاح لیا کرو، آشیرواد لیا کرو، ان سے دعائیں کروایا کرو، ان سے ان کی خدمت میں بیٹھا کرو، اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں. اس پر قرآن و سنت میں بہت ساری دلیلیں ہیں کہ ان کی صحبت اٹھاؤ. لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ پھونک لگائیں گے تو الیکشن کا سارا وہ پانسا بدل جائے گا. یہ کام اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے، کسی پھونک کا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے نا، اب کیا ہوا کہ وہ بزرگوں کے مجسمے انہوں نے بنا لیے دنیا سے جانے کے بعد یادگار کے طور پر. اسی وجہ سے اسلام میں تصویر پر پابندی لگا دی. لوگوں نے اپنے باپ دادا کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں یادگار کے طور پر. ختم کر دو یہ سب. ابا کو یاد رکھنا ہے، اماں کو یاد رکھنا ہے، دعائیں یہ کام آئیں گی. ان کے تصویروں سے ان کو عذاب تو مل سکتا ہے، کام نہیں آئیں گی. تو اپنی پیروں کی مرشدوں کی تصویریں لگا کے گھوم رہے ہیں، یہیں سے تو شرک پھیلتا ہے. انہی تصویروں کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں. نا اسلام نے بند کر دیا دروازہ. اگر تصویر سازی کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تعظیم کے لیے جو تصویریں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے صحابہ سید الانبیاء کی تصویریں محفوظ کرتے ہیں. کوئی حالانکہ تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا، مگر ہمیں پیغمبر کی ایک تصویر بھی نہیں ملتی. تو اس نبی نے نفی کی ہے تصویروں کی. تو آپ بھی اپنے گھروں میں نا یہ یادگار کے طور پہ شادی بیاہ کی، میں کیسا لگ رہا تھا، میں یوں لگ رہا تھا، چھوڑ دو اس کو. البتہ ڈیجیٹل تصویر کو بہت سے محقق علماء تصویر مانتے ہی نہیں، کیونکہ اس میں قرار نہیں ہوتا، وہ لمبی بحث ہے. خیر، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا. وہ پہلے پیغمبر تھے جو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے. اس سے پہلے پیغمبر اعمال کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے، برائیاں چھوڑ دو، یہ کرو وہ کرو. تو پہلے پیغمبر ہے نوح علیہ السلام جو کس دعوت کے لیے آئے؟ بولو، توحید. اچھا، نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے. ہم سب نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھی ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی. وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا وجعلنا ذریتہ هم الباقین. اللہ کہتے ہیں میں نے نوح کی ذریت ہی کو باقی رکھا. حام، سام اور یافث نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. جب پوری دنیا میں طوفان آیا ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی. 950 سال دعوت دی نوح علیہ السلام نے. کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. اللہ کا حلم دیکھو، کہتے ہیں نا اللہ حلیم ہے. حلیم کا معنی بردبار، جلدی عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے. کتنی مہلت دی؟ 950 سال. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی دعوت، رات میں بھی دعوت. بار بار بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. لیکن ظاہر ہے جس قوم کا پیٹ بھرا ہوا ہونا اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھنا ہے. جیسے آج کل ہمارے بہت سے عرب لوگ جو ہے نا، معاشی وسائل کی وجہ سے ان کے وہ پیٹ فل ہو چکے ہیں.
لہذا اب ان کو مذہب کیا لگ رہا ہے؟ داڑھی والے ان کو اچھے نہیں لگ رہے، مذہب ان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا. تو اس لیے بعض موقع پہ غربت ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے پیسہ اچھا نہیں ہوتا. تو جس حال میں اللہ رکھے نا اس میں خوش رہا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ آ جائے، پیسہ آ گیا نا تو اللہ کو ہی نہ بھول جاؤ سب سے پہلے، جیسے کہ بھول رہے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ. تو اب کیا ہے، تو قوم کے پاس وسائل تھے، نوح علیہ السلام بلاتے رہے اللہ کی طرف آؤ، توحید جس نے پیدا کیا اس کو پکارا کرو، وہ اس کو پکارا کرو، مت پکارو ان پتھروں کے بنی ہوئی مورتیوں کو. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے. 950 سال. پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یار ہم تو گناہ کرتے ہیں، کوئی عذاب تو آتا نہیں ہے. اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں، نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، نارمل لائف گزار رہے ہیں. اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نارمل لائف گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں میں نے جزا اور سزا کا دن دنیا نہیں رکھا بلکہ آخرت رکھی ہے. اگر میں دنیا میں دینا شروع کر دوں تو سارے انسان کے بچے بن جائیں نا. تو یہی مسٹیک ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم سے. نوح علیہ السلام نے کہا عذاب آئے گا، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو. 950 سال تک قوم دیکھتی رہی. 950 سال سے ہم سن ہی رہے ہیں، اب تک تو عذاب آیا نہیں. وہ دلائل میں غور نہیں کر رہے کہ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے، جس نے پیدا کیا، تم خود تھوڑی بنے ہو. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا خلقکم اطوارا. کیسے ماں کے پیٹ میں اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا، خون سے گوشت، گوشت سے ہڈیاں، ہڈیوں سے آنکھیں، گوشت سے آنکھیں، ناک، دل. یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رسول کے علاوہ سب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. قوم کا پیٹ بھرا ہوا تھا، ان کو نوح علیہ السلام بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں پوری قوم کو میں نے تباہ و برباد کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ تو جہاں آئے گا میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے بتاؤں گا. پوری قوم تباہ کر دی اللہ نے. تو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی عذاب میں تباہ ہو گیا. 3 بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے، حام، سام اور یافس. ان 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے نوح علیہ السلام. اب ہم میں سے کوئی حام کی اولاد میں، کوئی یافس کی اولاد میں، کوئی سام کی اولاد میں. لیکن یہ تینوں سلسلے جا کے کہاں ملتے ہیں؟ اب یہ انڈونیشیا اور ملیشیا والے لگ رہا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جیسی شکلیں بالکل. انڈونیشیا کے کچھ لوگ آئے نا حج کرنے کے لیے، تو ہمارے استاد سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ سب کی شکلیں ایک جیسی، لگتا ہے سب ایک ماں باپ کے بچے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگوں میں لگتا ہے کہ ایک مختلف قوموں کا اختلاط ہوا ہے، لیکن انڈونیشین کے بارے میں، ملیشین کے بارے میں لگتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ، کہیں ابا اماں گئے تھے ملیشیا یا انڈونیشیا، پھر کہیں اور انہوں نے شادی کی نہیں، بالکل ایک جیسے. چائنا والے بھی ایسے ہی ہیں، تبھی چائنا والے دوسری شادی نہیں کرتے. ان کو پتا ہے پہلی بیوی بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی دوسری بھی اسی شکل کی ملے گی جس شکل کی پہلی ہے. چائنا میں اسی وجہ سے رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں اپنی ڈفرینٹ چہرے ہیں. تو چائنا میں کیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے. خیر، تو اللہ میاں نے اب نوح علیہ السلام جو جب دوبارہ آباد ہوئے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، پھر اللہ نے خوب آپ کی اولاد میں برکت دی، خوب اولادیں ہوئی آپ. اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا، اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ یقینی ہے. یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی. وہ تقریباً 4000 سال پرانی تاریخ ہے، 4 یا بلکہ 3600 آپ کہہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 سال کا ہے. کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے،
وہ تقریباً محفوظ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے، پھر ان کی اولادوں میں، اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے نا، تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو 1400 سال ہو گئے، 1445 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے 2000 سال، سمجھتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے ہیں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام، جو گئے تھے قوم لوط، جن لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی وہ قوم، لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی، تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے ہلاک کر دیا۔ تو لوط علیہ الصلاۃ والسلام تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دیں ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے، نبوت کو جاری کرے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی اولاد میں تھے، اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں تھے۔ اچھا، یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نہیں کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئی تھی، وہ جب کروا تو دی لیکن کافی ٹینشن میں آئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو رکھا کہاں؟ پھر مکہ لے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دو بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو، سمجھتے ہو؟ اگر آپ نے 2 یا 4 کو ایک گھر میں رکھا، خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں، بھائی وہاں لے جاؤ ان کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں، وہ جو پھر جو واقعہ ہوا جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفا مروہ پہ، اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے، آپ کے پوتے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ پیغمبر ہوں گے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر۔ یہ سارے ارض شام میں گزرے ہیں پیغمبر، جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، سمجھتے ہو نا، جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا، ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے، کی تو زیادہ تھیں لیکن جب سورہ یوسف میں 2 کا تذکرہ ملتا ہے، باقی کی انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ خواتین سے معذرت، اب کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے نا۔ اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے، اس لیے امام احمد بن حنبل کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا، اتنے غم میں بھی۔ تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا، اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے، یہ چاہے ٹینشن میں ہو، خوشیوں میں ہو، پیسہ ہے، غربت ہے، نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا۔ تبھی قرآن نے کہا کہ اگر تم 2 3 کرو، اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر 1 کرو۔ تو اصل اسلام میں کیا ہے؟ خوش بہت ہوتے ہیں، ہمت ومت ہے نہیں آپ لوگوں میں، ابھی سب دیکھو کیسے چہرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، تو اب کیا ہوا؟ ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے، تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے؟ جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے؟ مصر۔ جب وہاں گئے ہیں تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے، فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ مصر جا کے آباد ہو گئے۔ اب یہ جو مصر تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا، یہاں یہ لوگ تھے اجنبی، لیکن حکومت ان کے پاس آ گئی کیونکہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے قحط کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا۔ پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام، اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ سیٹ چلتا رہا، لیکن جب آگے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں، یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل تھے منورٹی میں،
آہستہ آہستہ. آپ کو پتہ ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں، بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہیں، مسلم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے. جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی. تبھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں. ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے، وراثت کے پورا ایک سسٹم ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو 1 سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ، یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے، آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا. کیونکہ کسی کے پاس دلائل کی دنیا میں جواب نہیں ہے. تبھی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو. تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا. حکمران آتے رہے، انہوں نے کہا بھائی یہ کب سے حکومت کے حقدار ہو گئے؟ مصر تو ہمارا ہے، یہ تو موصلے ہیں، موصلے. لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا. حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا. بادشاہ مسلط ہوتے رہے. ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ. تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے. لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست. جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے. تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا. کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا. اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا. وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا. اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا، اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو. موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے. تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفینس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا. اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو. تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو. تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں. وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے.